अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला था, पहला मैच था 29 साल के बाद। सबसे पहले तो इस बात की खुशी मनाए कि कोई भी आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है और 3 दहाइयों के बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को इतनी ज़्यादा जो हाइप है पाकिस्तान की वो बनी हुई है और पूरी की पूरी नज़रें क्रिकेट दुनिया की वो पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर होना, और फिर इंडिया कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले कि पाकिस्तान से ये मेज़बानी छिन जाती, लेकिन उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के साथ पास मौजूद थी। और आज जब शानदार उसकी सेरेमनी हुई, इफ्तिताही आगाज़ हुआ, आसिफ अली जरदारी मौजूद थे इफ्तिताही सेशन के बाद कराची में नेशनल स्टेडियम के अंदर। फिर उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में टकराई और उसके बाद क्या ही टकराई कि उसके बाद आगे तो खुशी मनाने को दिल नहीं करता। न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन तो देखने को दिल किया, और जब बैटिंग हो रही थी क्या एक्साइटमेंट थी। 320 रन उन्होंने बनाए। अच्छा, आपको ऐसा होता है ना कि आपको समझ आती है कि भाई अब पहले इनकी स्ट्रेटजी समझनी है और उसके बाद जाकर आपने खेलना है। अभी ताज़ा ताज़ा तो हम इनसे 2 मैचेस हारे थे, तो हमें कुछ तो इनसे सीखना चाहिए था कि इनके मैच के प्लेयर्स कैसे हैं, इनके बॉलर्स की स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन नहीं भाई, वल्लाही हमने कुछ नहीं सीखा। और आज पहला मैच था होम ग्राउंड के अंदर, हमने क्या सरप्राइज दिया है कि हम आज पहला मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का हार गए हैं। क्या ही बात है। ये झलकियां भी आप देख रहे होंगे, कुछ ही लम्हों पहले हम ये पहला मैच हारे हैं। जुल्फिकार, राहत साहब, इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राहत साहब, मुबारक हो आपको, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आई है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की नजरें पाकिस्तान पे, और हमने क्या तोहफा दिया है उनको। पहला मैच ही हम हार गए। मैं तो आपके हौसले की दाद देता हूँ, आप हंस रही हैं, और हमारे बैक डोर पे जो लोग बैठे हैं उसमें 2 लोग रो रहे हैं। क्या बात है। और आपका हौसला क्रिकेट के शायकीन को नहीं, मुझे पता था कि हम हारेंगे। मैंने तो रोते हुए देखा, मैंने तो उम्मीद ही नहीं लगाई थी। रियली मैं समझता हूँ कि आप बहरहाल उसको किसी और एंगल से देख रही। लेकिन देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो चलो चैंपियन ट्रॉफी 2025 और ये सारी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने किटें पहनी और ऊपर पाकिस्तान का नाम है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। सेरेमनी भी बहुत अच्छी हुई। एक चीज़ आप मिस कर गई कि उस पर हमारे एयरफोर्स के जवानों ने सलामी भी पेश की और बड़ा ज़बरदस्त रंग बखेरे फिजा के अंदर। लेकिन हमारा अलमिया वही रहा पुराने वाला। क्या जी? फील्डिंग की नाकामी, कैचेस छोड़ने की आदत, आखिरी ओवर में अंधाधुंध स्कोर देने का मसला, और हिकमत अमली की नाकामी, और बैटिंग की बदकिस्मती से उस तरह ना चलना। और सबसे बड़ी बात है कि दबाव के अंदर पूरी दुनिया की टीमें जम के खेलती हैं। अल्लाह के फजल से हम दबाव में जब भी खेलते हैं, हम ऐसी अल्लाह के फजल से कारनामा हम दुआ से खेलते हैं, हम दबाव में नहीं। सारा काम दुआ में उते पाता है, खुद क्या देने के खुद कुछ नहीं करना। और ये हजरात तो सारे वो हैं कि जिनकी हमारी फोर्सेस ने भी बड़ी ट्रेनिंग की, काकुल अकेडमी में भी इनकी ट्रेनिंग हुई। चलो फिजिकली ट्रेनिंग तो हो गई, अगली ट्रेनिंग जो मोहसिन नकवी साहब ने करवानी थी, क्रिकेट सिखानी थी, वो नजम सेठी वाली, उसे प्रॉब्लम रह गया। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शायकीन है वो खासे मायूस हुए इस बात से। और मतलब ये देखिए, मैं तो न्यूजीलैंड की बेहतर हिकमत अमली थी, बेहतरीन, और उसका नतीजा आपके अभी सामने ताज़ा तो हम 2 मैचेस उनसे हारे हैं। जब ये अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम उनसे मैच हारे हैं, तो इसमें इतने दुख की क्या बात है? नहीं, दुख की बात है कि होम ग्राउंड के अंदर पहला मैच था, चलो जीत जाते, लोग खुश हो जाते। लोगों के पास खुशियों के कितने को मौके हैं। ये मैच था, थोड़ी सी एक रौनक आई थी, लोग खुश थे, जहाज उड़ते लोगों ने देखे। जरदारी साहब को वहां पे आसफा भुट्टो के साथ आते देखा, मोहसिन नकवी भाई हमारे साथ थे। तो बड़े अपना स्टेडियम नए बने। हाँ। तो इन हालात के अंदर अगर जीत भी हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी। राणा साहब आज आप मरजाए हुए हैं, और इतने अपसेट मैंने उनको देखा मैच जब देख रहे थे, तो मैं बता नहीं सकता। आप इतना दुख ले बैठे हैं आज की। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब ये स्पोर्ट्समैनशिप, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, वो अलग बात है कि हार हमेशा हमारे हिस्से में ही आती है। एक्चुअली ना, आप दोनों ने चूंकि प्रैक्टिकली क्रिकेट खेली नहीं, मैं तो अपनी टीम का बड़ा अहम हिस्सा था। मुझसे रन वाली मशीन कहते थे आपको, है ना? मुझे याद है। और नहीं, क्रिकेट का ये हाल है। नहीं, मैं अपनी टीम में अगर मैं नहीं होता था तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता था उन्हें।
تو میرا ایک بڑا رول تھا وکٹیں اٹھانا سامان شمان کو. تو میں کرکٹ کو آپ لوگوں سے ذرا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. بالکل بھائی شروع میں تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کرکٹ آتی ہے, میں نے کہا نہیں, تو کہتے پھر آپ کو امپائر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہاں ایسے امپائر ہیں آج کل جنہیں کچھ نہیں آتا وہ امپائر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بھرپور میسج پوری دنیا کو دے دیا کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں. یہ جو ہمارے خلاف بھارت یا باقی لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے. آپ ہمارے گراؤنڈز کو سنسان کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, ہم اپنے گراؤنڈز کے اندر اپنا قومی ترانہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں, ایک شاندار میچ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میچ ہم نے کرٹیسی میں ہارا, میزبان ہے ہم, تو مہمانوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹیم بھی کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے. نہیں وہ اب نیوزی لینڈ کا نہیں میرے پتا, لیکن میں جو بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی کہ انڈیا کا پروپیگنڈا خاک میں مل گیا, اس کا غرور خاک میں مل گیا, پیسفل ملک ہے, اس کا تکبر خاک میں مل گیا. ہم ایک پرامن ملک ہیں اور محفوظ ملک ہیں, یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. ہم نے وہاں پہ الحمدللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور کمفرٹ زون میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک بھرپور میسج ہمارا جو ہے دنیا کو چلا گیا ہے. لیکن آج میں نے ایک دو دیکھیں, جب تک آپ دنیا کی جو کھیل ہے نا بدل گئی ہے, یہ سائنس بن گئی ہے. میں ایک باریک سی ایک پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ ایک انڈین جو آسٹریلین کرکٹر تھا ذوالفقار راز صاحب, اس نے ایک کالج میں جا کے صرف اس بات کی ٹریننگ لی کہ اس جو باڈی اپیرنس ہے نا چلتے ہوئے اور یہ وہ کیسی ہونی چاہیے. لوگ کہاں چلے گئے. ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر تصویر کھنچوا لیں, رانا فہیم اشرف صاحب, کیونکہ وہ رانا پھول فیملی کے رشتہ دار ہیں, تو وہ ٹیم میں ہوں گے ہر حال میں. ٹھیک ہے. بابر اعظم جو 2 بندے پسند کرے گا وہ ٹیم میں ہوں گے. وہ ہمارا وکٹ کیپر رضوان جو 2 لوگوں کو پسند کرے گا, کچھ دل کو کیسے بھی لا کے ٹیم میں کر. اگر آپ نے اوبلائج کرنا ہے اپنے لوگوں کو, ٹیم بنانی ہے, پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. اور مجھے تو ڈر یہ کہ ابھی ہم نے انڈیا سے کھیلنا ہے, اور ہمارا ایک المیہ سنیں, یہ جو کہہ رہا تھا نا میں اداس تھا, ہماری آلموسٹ یوتھ کی نا پہلا جو عشق ہوتا ہے نا وہ کرکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, پہلا عشق ہمارا کرکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اور خوشی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے کرکٹ کے. باقی گیموں کے ساتھ تو اگر ہم اس میں بھی یار اگر نہیں کریں گے تو ایکسپینسو ہے. ان کو ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں, یہ ان کو سب سے زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں, ان کے پروٹوکول الگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود یار اگر یہ مجھے کہیں خدا کی قسم یہی ریزلٹ میں دے سکتا ہوں. ہارنا ہی ہے نا, اس سے برا ہارنا ہی ہے نا, ہم اس سے برا ہار سکتے ہیں. پرائیویٹ ایڈورٹائزرز ہیں اور باقی لوگ ہیں, کارپوریٹ ہے, وہ بھی کرکٹ کو ہی زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, حالانکہ گورنمنٹ نے کئی دفعہ کہا کہ یار باقی کھیلوں کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بس ہمارا قومی کھیل ہے, ہاکی ہے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں. باقی بہت ساری گیمیں ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی, اور اسی پہ ہوتا ہے زیادہ فوکس کرکٹ کے اوپر. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بری پرفارمنس, اس سے اچھا تو ہم 3 جا کے کھیلاتے, ہارنا ہی تھا تو ہم ہار جاتے. میرا خیال ہے بہتر ہو جاتا. ایک کھیل دی تو شاید نیوزی لینڈ والے آپ ہی آؤٹ ہو جاتے. نیا دور پروگرام کی ٹیم آئی ہے اور کوئی گل نہیں, اینکر خود آئی بقلم, اینکر خود بقلم بیٹنگ کرنی آئی. نہیں, میں بھی یہ سمجھنا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. خیر اینی ویز بیک ٹو دا ٹاپک, پالیٹکس پر آتے ہیں. اور پالیٹکس میں جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کلین بولڈ کر رہی ہیں. کلین بولڈ ایسے کر رہی ہے کہ کیا جملے وہ بول رہی ہیں اور وہ جو بتا رہی ہیں وہ تو مطلب کہتی ہیں نام نہیں لینا, نام لیے بغیر میں نے ان کو بتانا ہے. وہ پنجابی بول کے وہ کہہ رہی ہے نام نہیں لینا, مطلب اگر انہی کی زبانی سنیں وہ نام لیے بغیر کیا کیا باتیں کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا جی اس کو معاف نہیں کریں گی. اور یہ بات وہ عمران خان کے بارے میں کر رہی تھی کہ مسلسل یہ کوئی ان کا تیسرا چوتھا جو جتنے بھی وہ میڈیا اپیئرنس دے رہی ہیں ریسنٹلی, اس سے پہلے تک جیسے ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے, اس سے پہلے تک وہ عمران خان کا نام نہ تو لے رہی تھی اور نہ ان کی باتیں کر رہی تھی. لیکن اب وہ کہہ رہے کہ یہ ایسا نہیں چلے گا, ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. راحت صاحب, مریم نواز صاحبہ جو گفتگو فرما رہی ہیں, ویسے تو اینٹی انکروچمنٹ اور باقی اور بہت سے وہ کام کر رہی ہیں, اور مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لفظی گولہ باری پر زیادہ اگر توجہ دیں گی تو پھر اس کے بعد ان کی پرفارمنس پہ ہی اثر آئے گا؟ دیکھیے جی, وہ ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کا تھوڑا ایکسپیرینس پی ٹی آئی سے زیادہ ہے.
وہ اس لیے ہے کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں. پی ٹی آئی سارے کام چھاڑ کے تو لڑائی مگر شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کرینا کرونا چکو تو پہلے اسلام آباد چلیے، کام بعد کر لیں گے. سو ان کا ایکسپرٹی تھوڑی زیادہ لڑنے کی بھی اور کام کی بھی. آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے نا. اب مریم بی بی جو کام کر رہی ہے، جو بات کر رہی ہے، وہ کسی نہ کسی افتتاحی تقریب کے اوپر اپنا غصہ نکال لیتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی کا افتتاح ہوتا ہے، سنگ بنیاد ہوتا ہے یا فیتا کاٹ رہی ہوتی ہے. تو خاص سے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کیا. لیکن اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مریم صاحبہ آج چیف منسٹر ہیں اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں. تو اس کا کافی کریڈٹ جو ہے یہ جیل میں جو صاحب ہیں نا ان کو بھی جاتا ہے. یہ ان کی وجہ سے بھی یہ سارا ان کا آج کا جو گلشن کا کاروبار چل رہا ہے نا، اس کے ذمہ دار وہ بھی. آپ کو نہیں، آپ ان کی بات آپ نے ان کی نوٹ کیا، انہوں نے کہا ویسے تو ہر صوبہ جو ہے نا وہ وفاق سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک منصوبے کے لیے بھی وفاق سے پیسہ نہیں مانگا. دیٹ واز بیہائنڈ دا کرٹن، یہ میسج بھی تھا. سمجھیں آپ اس بات کو. وفاق سے پیسے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کچھ روڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. اپنے چچا کو بھی میسج دیا. وفاق میں سے پیسے ملتے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت، سارے صوبوں کا ان کا حصہ ملتا ہے. کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. تو پنجاب کو ظاہر اسموتھلی مل جاتا ہوگا اور باقیوں کو بیچاروں کو نہیں ملتا ہوگا، وہ پڑتے رہتے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے میں نے کچھ بھی نہیں مانگا. نہیں، لیکن آتا ہے نا حصہ تو آتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں سارے، اس میں اگین یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی جس طرح اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور نون لیگ جواب بھی اپوزیشن کا دے رہی ہے، لتاڑ بھی رہی ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا لے جی، وہ نون لیگ لتاڑ بھی رہی ہے، کام بھی کر کے دکھا رہی ہے، اور ان کا پورا فوکس ہے کرینے اٹھاؤ، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. نہیں، وہ کرینے اٹھانے تب دیں گے جب وہ خندقیں نہیں ہوں گی. آپ کو کرینے اٹھاتے نہیں، آپ خندقیں پہلے کھود دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے یا شیخ اپنے بھی دیکھ کہ وہ تو ابھی کرینوں کا الزام لگاتے ہیں. آپ نے تو کنٹینر لگا کے پورا شہر بند کر دیتے. بہرحال میں اس پہ نہیں آ رہا. بھائی یہ اچھی بات ہے، مریم صاحبہ نے آج بسوں کا افتتاح کیا ہے. یہ تیسری دفعہ کیا ہے انہوں نے اسی ایک ہی بس کا، الیکٹرک بس کا تیسری دفعہ افتتاح کیا ہے. ایک دفعہ جب دستخط ہوئے تھے، ایک دفعہ جب یہ آئی تھی، اور ایک دفعہ یہ جب اب یہ روڈ پہ آ رہی ہیں. تیسری کھیپ آئی ہوگی. نہیں، اسی ایک پروجیکٹ کا. اور دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ ماشاءاللہ اس ٹائم فل فلو میں ہیں. وہ اپنا اتنی دفعہ اب ہم ٹی وی پہ انہیں دیکھتے ہیں کہ اب مجھے تو اور کوئی نام بھی یاد نہیں رہا. تو کس کا بھائی کسی اور کا نام جو میں جس طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، سن لینا، دل میں نام لینا بڑا ایک ایڈیمیٹک سی بات ہے. تو میں اس پہ نہیں کامنٹ کروں گا کہ اتنا بندہ دل میں نام کیسے ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اگر ان کی تقریر میں سے عمران خان نکال دیں نا، یا عمران خان جتنی دفعہ بولتی ہیں اس پہ ٹو لگا دیں، تو ان کی تقریر ٹو ہی رہ جائے. نام ہی نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. نہیں تو نام ہی نہیں، اب وہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. نفرت کرتی ہیں. نہیں، وہ بہت نفرت کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، بہت نفرت کرتی ہیں. وہ اتنی نفرت کرتی ہیں کہ وہ اپنے چچا کو بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی کچھ نہیں ہے، میں نے تہاڈی بھی لوڑ کوئی نہیں. مجھے تو ایسا لگا جیسے یہ حکومت کوئی رشتہ داروں کی حکومت ہے کہ میرے چاچا وزیر اعظم ہیں، میں ہوں، میرے ابو کے سمدھی جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم ہیں، میرا ایک کزن ہے اس کو ہم نے بنایا تھا لیکن ہم نے لے لیا. مجھے تو کہیں ایسے لگی نہیں رہا کہ کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. کہیں پہ فیل نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. اور پھر ان کا میں حلفاً کہتی ہوں کہ میں نے جناب ان سے کچھ نہیں لیا. تو مجھے یاد ہے یار، حلفاً تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میرے باہر کے پاکستان میں بھی جائیداد نہیں. لفظ حلفاً ہی استعمال کیا تھا کہ میں حلفاً کہہ رہی ہوں. اور انہوں نے ایک منٹ سر بات اگر آپ دیکھیں نا کتنی میری بات جشن بہارا کے نام سے میں بات کر لینے دیا کریں. سر مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت بڑے ڈیفینڈر ہیں ان کے، لیکن دوسرے کو بات کر لینے دیں. مجھ پہ پیکا آرڈیننس نہ لگایا کریں، مجھے بات کر لینے دیا کریں. نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، مجھ پہ نہ لگائیں پیکا آرڈینس، مجھے بات کرنے دیں. آپ کا دیکھیں نا وہ اتنی تعریف کی میں نے برداشت کی نا، دل پہ پتھر رکھ کے. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ ہم بجلی مفت دیں گے. وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے دور میں کوئی صحافی بے روزگار نہیں ہوگا. وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے دور میں پولیٹیکل آزادیاں ہوں گی، جمہوری آزادیاں ہوں گی. اب یہ 23 مارچ کو پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر جو ہیں انہوں نے درخواست دی ہے جلسے کی مینار پاکستان میں. دے دی اجازت. اگر آپ ڈیموکریٹک ہیں، کلے جلسہ کرے جا رہے ہو تسی اکیلے، آپ کو واحد آپ ہیں جنہیں جلسے کی اجازت ہے، باقیوں کے لیے 144 لگی ہوئی ہے.
اور اس میں آپ ایک ایسے شخص کو جو جیل میں بند ہے, جو آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا, ان پہ حملے کرتی ہیں آپ. یہ پاکستان پہ حملہ کرنے والے تو سپریم کورٹ پہ حملہ عمران خان نے کیا تھا. جج جب جان چھڑا کے بھاگے تھے اپنی جان بچا کے, تو عمران خان نے حملہ کیا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہی دکھانا ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں, اور دکھاتے ہیں. نہیں, ہم دکھا رہے ہیں جو ہم دکھا کیا سکتے ہیں, ہم سب کچھ دکھا رہے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں راحت صاحب, وہ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں, مطلب میں نے وفاق سے ایک پیسہ نہیں مانگا, تو صوبوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, مطلب کہاں سے کتنا تو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے؟ صوبوں کے اپنے وسائل ہوتے ہیں, ریونیو ہوتا ہے جو جنریٹ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جو صوبہ بہتر مینجمنٹ کرے گا زیادہ پیسے آ جائیں گے. اور دوسرا, لیکن کوئی بھی میگا پروجیکٹ, لیٹس بی آنےسٹ, کوئی بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ وفاق کی فنڈنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہیں, اس میں 18ویں ترمیم میں آپ دوسرے ممالک سے بھی لے سکتے ہیں. وفاق آپ کو ایک حصہ دیتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت, اور اس کا ایک فارمولا, اس کے اکارڈنگلی پیسے ملتے ہیں. پنجاب کو بھی ملتے ہیں, سندھ کو بھی, اور KP وغیرہ کو, بلکہ سندھ اور KP کو دو الگ سے ملتے ہیں. ان کو دریاؤں کے مد میں, اور ان کو وار آن ٹیرر کے اوپر تھوڑے زیادہ بھی ملتے ہیں. لیکن دیکھا جائے, اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے کارکردگی کے لحاظ سے, تو صوبوں کا مقابلہ بیان بازی سے, گالیوں سے, پوائنٹ سکورنگ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ پروجیکٹس بیسڈ ہونا چاہیے کہ کون ایجوکیشن میں لیڈ کر رہا ہے, کون ہیلتھ میں کر رہا ہے, کون روزگار دے رہا ہے, کون جنگلات لگا رہا ہے, کون انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے. تو یہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. گناپور صاحب کیوں نہیں ایسا کمپٹیشن کرتے کہ ہارس اینڈ بات یہ ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو پہ جتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے, ٹھیک ہے نا, صرف ایک اپنے وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو ایکٹیویٹی ملی ہے. لوگوں کو کیا ایکٹیویٹی ملی ہے؟ جو بگی جس کے اوپر یہ شاہی خاندان سوار تھا, ذرا پتہ کریں کتنے لگے اس پہ, وہ بگی کاسٹ کتنے کی آئی ہے. اگر آپ اسکرین آکوپائی کرنے کو کارکردگی کہتے ہیں کہ جی اسکرین پہ جو زیادہ نظر آئے گا وہی سب سے بڑا ہیرو ہے, تو پھر آپ سب سے بڑے ہیرو ہیں. میرے 100 اختلاف ہے پیپلز پارٹی سے, لیکن ان کا وزیر اعلیٰ اتنی ڈیسنسی سے کام کرتا ہے. وہ کہیں اپنے آپ کو اوور پروجیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, کہیں وہ صبح سے شام تک نظر نہیں آ رہا تھا اسکرین پہ. ٹھیک ہے, وہ کام کر رہا ہے. اور اب میں کل کے پروگرام میں یہ کمپیریزن بھی لے آؤں گا کہ پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے, ٹیکس کلیکشن میں بھی, باقی معاملات میں. تو اتنے جو آپ یہ کھول رہے ہیں پروجیکٹ, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ذرا مجھے اس کا کوئی جواب دے دے. بالکل ٹھیک ہو گیا, جواب لیتے ہیں جی. بریک پہ مجھے جانا ہے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے دو ملک کے اہم بڑوں کی, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے چیف جسٹس ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے اندر جو تجاویز ہیں وہ مانگی گئی ہیں چیف جسٹس کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ نظام انصاف میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, یہ تجاویز دیں. اور اور انہوں نے ٹیکس کے جو کیسز ہیں وہ اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے, اور شہباز شریف نے استدعا کی ہے کہ جلد سے جلد ان کیسز کو نمٹایا جائے تاکہ ملک کی ترقی کا جو ہے وہ پہیہ جلد سے جلد چل سکے. اور مختلف کیسز پر گفتگو ہوئی ہے ان دونوں کی. اس پر کیا کہیں گے راحت صاحب, جو یہ ملاقات ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, دو بڑے لوگوں نے بات کی ہے, گفتگو کی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ فضا, ویسے تو ہم نے جوڈیشری کے اندر سارے ماڈل ہی ٹرائی کر لیے. اس پہ افتخار شریف صاحب کا ماڈل بھی ہم نے دیکھا, میاں ساکو نثار صاحب کا بھی دیکھا, بندیال صاحب کا گڈ ٹو سی یو بھی دیکھا. ساری آلموسٹ ہم نے ٹرائی کر لی ہے. نظریہ ضرورت بھی ہم نے دیکھا. اب میرا خیال ہے کہ افریدی صاحب تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس جا کے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. اچھا اس لیے نکلے گا کہ گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے آپ جائزہ لے لیں, جوڈیشری کا بالکل ہی اٹ کھڑکا چلتا رہا. یعنی ریلیشن کو بہت زیادہ مثالی نہیں رہے. کبھی پرائم منسٹر کو جوڈیشری گھر بھیج رہی ہے, کبھی تو انہیں عدالت کا نوٹس ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. جب اپنے ملک کو آگے چلانا ہے, معیشت کو آگے چلانا ہے, اور ملک کو سٹیبل کرنا ہے, اور دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ ملک سٹیبل بھی ہے اور غیر یقینی بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں ضروری ہے کہ سارے اداروں کا سیم پیج کے اوپر ہونا, ہم آہنگی ہونا. تو عدالت نے آج یہ میسج دیا ہے ٹوورڈ ڈیموکریٹس کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم جوڈیشری میں ریفارم کے لیے بھی تیار ہیں, کیسوں کی برڈنسی کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑے. اب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ اس میں یہ کرے گی کہ گورنمنٹ فنڈ کرے گی, سپورٹ کرے گی, وسائل دے گی. اور افریدی صاحب ایک ویژنری جج ہیں, وہ اس کی روشنی میں کیسوں کی برڈنسی کو بھی ختم کریں گے, اور جو بلینز روپے کے
वहां पे केस पेंडिंग है जो स्टे हुए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, वो सारे के सारे अदालतों के अंदर है, और उन स्टे की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहां पे रुका हुआ है। वो बिलियंस रुपए जो हैं, वो अगर चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में सारी चीज एग्जेक्टिव की तरफ से आती है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट को वो सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, तो अदलिया से अगर गवर्नमेंट को एग्जेक्टिव को सपोर्ट मिल जाती है और सेम पेज के ऊपर एग्जेक्टिव और अदलिया आ जाती है इन इश्यूज पे, कौमी इश्यूज के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि रियासत को एक बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट मिलेगी। और माजी के अंदर ये बहुत सी जजेस के साथ शिकायत रही है रियासत पाकिस्तान को कि जी केस हमारे पेंडिंग्स हैं, आप स्टे दे देते हैं, बिजली के बिलों के ऊपर बिलियंस रुपए के बिल पेंडिंग है, ठीक है, वो नहीं मिल रहे, एफबीआर के केसेस पेंडिंग है, टैक्सेस के पेंडिंग, तो वो सारे के सारे आज प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर मीटिंग हुई है तो मुझे लगता है कि इसके नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से तजावीज भेजेंगे, चीजें भेजेंगे, तो वो एड्रेस, कोर्ट उसको एड्रेस करे। चीफ जस्टिस की वजीर आजम से गुफ्तगू में ये बात भी आई है कि ऑपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे अदालती पॉलिसीज पर। राना साहब, पता नहीं वो कैसे लेंगे, को नकाबपोश भेजेंगे या क्या करेंगे, किस तरह एतमाद में लेंगे, जाएंगे नहीं, एतमाद में लेंगे। हाँ, तो उन्होंने ल्यान चुप के तो फिर एतमाद देंगे ना उन्होंने कि भाई ये एतमाद है हमारा, ये आपने इस पे कर, इसके बारे में फिर ले लेना। हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि मुझे ना आज मैं इतना प्यारा राहत साहब ने डेफिनेशन दिया है, राना साहब आप किस तरह, उन्होंने कहा एक पेज पर आना चाहिए इनको। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, तो पॉजिटिव लोग हैं, मैं बहुत पॉजिटिव है। आप तो आप मदर टेरेसा के बाद आप ही तो पॉजिटिव है पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में। देखिए मैं ना पढ़ रहा था, हमारे एक चीफ जस्टिस गुजरे सर अब्दुल रशीद जी, उन्हें एक दफा दावत आई है अयूब खान साहब की तरफ से, अयूब खान साहब वाज प्रेसिडेंट, कि जी एक तकरीब में आप मेरे साथ बैठिएगा। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा कोई काम नहीं आपके साथ बैठना। उसकी रीजन क्या है, हुकूमत के तो 10,000 इशू जो हैं खराबियों के अदालतों में आ रहे होते हैं। अदालतों ने एक मुतसिब के तौर पे हुकूमत को ट्रीट करना होता है, ठीक है। काजी फायज ईसा जैसे लोगों ने अपने छोटी सी अपने बोटी के लिए इस कौम के अदलिया का बकरा ज़िबा करवा दिया। ये जाके उन लोगों के साथ बैठ गए जिनके केसेस उनके पास जेर समाअत थे। आज चीफ जस्टिस साहब उनसे मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जी तजावीज दें अदलिया के इस्लाहात की, और शुक्र कर शहबाज शरीफ ने किया कि 26वीं तरमीम देते देती और की चाहिए, ठीक है, उसमें सारी इस्लाहात हैं। अच्छा, किसको कैसे रखना है, किसको कहां करना है, किसको कैसे कुचलना है, 27वीं है, सॉरी, वो कहां रखना है। आपने अदलिया को, आई एम सॉरी टू से, ये मैं भारी दिल के साथ कह रहा हूं कि किसी दुनिया के अंदर रियासत का की बका जिसकी अदलिया काम कर रही है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर आपकी अदलिया वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने झुक जाए और उनके साथ ताल्लुकात बनाए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाना पसंद करे, जो कि होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये सुन लें, चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक पेज पे क्यों होंगे भाई? दोनों अलग-अलग काम है, दोनों के फंक्शन अलग हैं। लेकिन लड़ाई करते नहीं, लड़ते रहे। सुनना भाई, सुन लेना, लड़ने से मतलब थोड़ी है कि टक्कर मार दें। आप मुझे टक्कर मारते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, तो भाई मार ही नहीं सकते, इतनी दूर छलांग नहीं लगा सकते। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है, मेरी यार सुन लें कि मैं दरमियान में, ठीक है ना। अच्छा, आप ये कह रही है कि आप नेड़े पड़ती हैं आपको मार दे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ शुक्र है कि ये विंडो में मैं दरमियान में हूँ, वैसे मैं आप दोनों के दरमियान में नहीं हूँ। सेट की पोजीशन ऐसी है। मेरी यार सुन ले, हाँ जी, अदलिया और हुकूमत का एक पेज पे आने का दावा, इससे ज्यादा मज़ाक़ खेज कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, हुकूमत का काम है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके तहत मुल्क चलाना। अदलिया का काम है इंसाफ करना उन गलतियों के ऊपर, उनके पास कोई इंसाफ लेने जाए उसको इंसाफ फराहम करना। लेकिन अगर इंसाफ के कटहरे में को पकड़े हुए जज खुद इंसाफ के मुतलाशी हो जाए, वो खत लिखे, उनकी कोई बात ना सुने, वो प्रोटेस्ट करेंगे जी यहाँ सीनियर ना भेजें, आप उनकी बात ना सुने, जो आपके मुखालिफ जज हो उनको तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन उनसे छीन लें। एक मिनट, एक जुमला और। तो और शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते थे? ये चाहते थे ना कि जस्टिस मंसूर साइड पे चले जाए, वो अख्तर चले जाए, क्या कहते हैं खातून चली जाए, वो कर दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि यही एक पेज पे होना है, तो भाई एक पेज पे तो आप मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश पहले दिन से ये होती है, जितने जज रिटायर होते हैं मुस्लिम लीग नून उन्हें ओब्लाइज करती है।
ٹھیک ہے, آپ جسٹس تارر کو لے لیں, جسٹس نسیم قریشی کو لے لیں, جسٹس نسیم الحسن کو لے لیں, جسٹس فخر الدین کو لے لیں, you just name the judge retired and you will see that Muslim League has obliged him. کیوں؟ آخر ایسی کون سی سروسز ہوتی ہیں جو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ان کو سر پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں؟ یہی ہوتی ہیں, یہی ہے ساری, یہی. تو مطلب شہباز شریف کو اور چیف جسٹس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, آپ کی لڑائی کرنی چاہیے, نوٹس ان کو دینا چاہیے, جو تھا پوری گفتگو کا کہ یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ جو لڑائی کی کہہ رہے ہیں, میں چاہتا نہیں, آپ مجھے اس طرف لے جاتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم صاحب کے اوپر 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا, وہ اس پہ فرد جرم لگنی تھی, کہاں چلی گئی وہ؟ ختم ہو گیا, کیس ہی ختم ہو گیا. ہاں, مٹی پاؤ, کھانا کھاؤ تو بریک لو, بریک پر جانا ہے جی, کیس ہی ختم ہو گیا ہے. وہ آپ کتنی پرانی باتوں میں چلے گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں آپ کے ملک کے, رانا صاحب اپنی میموری کو اپڈیٹ کریں. مجھے جانا بریک پر, سٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اور نیب جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جو کہ اکاؤنٹیبل کرتا ہے, اور اس کے بعد لوگ پلی بارگن کر کے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ہوتے ہیں اس کو, ان پر ریفرنسز دائر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیسز بنائے جاتے ہیں. ویسے موسٹ آف دا ٹائم تو وہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں بارگن کر کے کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ پیسے حکومت پاکستان کو جمع کروا دیے جاتے ہیں. لیکن ایک کاروباری شخصیت ایسے ہے جو کہ جن کا نام اکثر تو ویسے میڈیا والے حذف ہی کر جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ملک ریاض کا نام لے بھی لے تو وہ اکثر خبریں جو ہے نا وہ غائب ہی ہو جاتی ہے. لیکن آج یہ خبروں کی زینت بنے رہے کہ نیب نے ان پر 2 ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں, اور ایک ٹائم پر وہ جو کہ ہر حکومت کی جان بنے ہوئے تھے, ایک وہ جو کہ ایک ٹائم پر ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان, آج جب وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں کہ ان کا جو راستہ ہے واپس پاکستان آنے کے لیے روکا جا رہا ہے. راج صاحب, یہ جو نیب کے کیسز ہے, ان کا صرف کیسز تک بات رہے گی یا کوئی ریالٹی میں بھی کچھ نکلے گا اس کا؟ فیصد نیب کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد تو بہت ٹھیک تھا. میگا جو کرپشن تھی اس کو روکنے کے لیے نیب کا ادارہ وجود میں آیا تھا, اور ماضی کے اندر نیب کا جو استعمال ہوا یہ بڑا نیگیٹو استعمال ہوا, اور پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے لیے یہ استعمال کیا گیا, اور جو بہت بڑی بدقسمتی تھی. اب نیب نے کو اپنی سمت درست کی ہے. جو چیئرمین نیب ہیں وہ خاص سے ایکسپیرینڈ ہے, ایک ادارے کے, ایک ڈسپلن ادارے کے ظاہر جنرل رہ چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لاہور میں بھی ایک بہت ہی پڑھے لکھے احترام ڈار صاحب غالباً ان کا نام ہے, وہ ڈی جی لگائے گئے ہیں ابھی. تو بہت ساری چینجنگ آئی ہیں نیب کے اندر, اور نیب بڑا سائنسی بنیادوں کے اوپر اور بڑی تحقیقی طریقے سے جو میگا کرپشن سکینڈلز ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں. تو ماضی کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر وہ نیب استعمال ہوتا تھا ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹرینڈ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کم ہو. اچھا, جہاں تک ملک ریاض کے کیس کا تعلق ہے, ملک ریاض نے پاکستان کے اندر بڑے مشکل حالات کے اندر کام کیا, اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بزنس کا فرنٹ ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی شخص اگر گرو کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جہاد ہے, اور جو بھی شخص اتنے لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے, اتنے لوگوں کے لیے وہ وسائل پیدا کرتا ہے, اور اس نے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ملک ریاض نے ایک ہاؤسنگ کا نیا کنسیپٹ دیا اس ملک کے اندر. لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے اداروں کی طرف سے بلیک میلنگ کا ان کو سامنا رہا, اور بہت سارے مواقع کے اوپر ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑی. ابھی وہ باہر ہے اور دبئی کے اندر ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے انویسٹرز ہیں جو دبئی کا رخ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک صاحب پاکستان تو شاید نہ آ سکیں, لیکن وہاں پہ جو علی ریاض ان کا بیٹا ہے وہ ایک ویژنری نوجوان ہے, وہ وہاں پہ جو پلان چیزیں کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے سے زیادہ ان کو ہو سکتا ہے کمپلسیٹ علامیہ کر دے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن جو آج 2 کیسز آئے ہیں یہ نئے کیسز نہیں ہیں, یہ پرانے کیسز ہیں. چودھری پرویز صاحب کے دور کے یہ کیسز ہیں, اور یہ نیب کے اندر پہلے بھی ٹیک اپ ہوئے, اب دوبارہ سے تھوڑے ریفریش ہو گئے, اور اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے, نیا ریفرنس دائر کیا گیا, آپ سب کو پتہ ہے, نئے ریفرنس دائر ہو گئے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اپنے انجام کو پہنچیں گے اور بہت زیادہ کوئی اس طرح کا رزلٹ لے کے انہوں نے جو ان کا دبئی والا پروجیکٹ ہے اس پر بھی تو کہا نا انویسٹمنٹ نہ کریں, اور باقاعدہ طور پر یو اے ای سے پاکستان جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ رابطہ بھی کر رہی ہے. مطلب یہ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر واقعی ایک ایسا اتنا بڑا بزنس مین ہے جو کہ اپرچونٹیز کریٹ کر رہا ہے,
اگر وہ کرپشن میں ملوث ہے، ویسے تو آئی مین ہر گورنمنٹ اس کے ساتھ کچھ لے کچھ دے والی پالیسی پر ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کا یہاں سے ملک سے چلے جانا، سارے کا پیسہ سمیٹ کے لے جانا، کہیں نہ کہیں تو بیک مطلب ڈیمیج تو پاکستان ہی ہوا نا. دیکھیں وہ ملک ریاض صاحب کو بھی اچانک ہی وہ ہیرو بننے کا وہ گیا، ادروائز وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ سزا انہیں مل رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں گواہی نہیں دی. اچھا، ان پہ یہ پریشر تھا کہ آپ سلطانی گواہ بن جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ایسے ایسے ہوا، اس نے نہیں کیا. اچھا، جیسے اسحاق ڈار نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا تھا ویسے یہ بھی کروا دیا نہیں، لیکن بات یہ کہ یہی تو کچھ فرق ہوتے ہیں نا لوگوں میں. میں تو ملک ریاض صاحب کو جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اس نے جتنے سچے دل سے دعائیں دی ہیں، نہیں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ انہیں برکت دے گا، اور نہیں میں جانتی ہوں، آپ دونوں نہیں جانتے، میں جانتی. اچھا تو وہ چلے ایسے تو مائی دعا دیتی ہے جیسے آپ نے دی، اچھی بات ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یار یہ کاش یہ ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوتی تو پاکستان کے کتنے لوگوں کو رزق ملتا، کتنے لوگوں کو جاب اپرچونٹی ملتی، پاکستان میں پیسے کی موومنٹ ہوتی. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی چلنی تھی نا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے 10 چیزیں جڑی ہوتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے I'm sorry to say it's a bit harsh words کہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں اپنے بدلہ لینے کی خواہش میں. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے قوم کو نقصان ہوگا یا کیا ہوگا. میں تو یہ نیب شیب کو اس لیے بھی نہیں مانتا کہ یہ صرف آپ نے مخالف کو کچلنے کے لیے بنایا ہے. ایوب خان نے اپنے دور میں پراؤڈا ایبڈو بنائے صرف سیاستدانوں کو کچلنے کے لیے. ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے احتساب کمیشن بنا دیا. اس کے بعد پھر میاں صاحب آئے، انہوں نے جناب یہ نیب بنا کے، اور آج آصف نہیں نواز شریف صاحب سیب برادران کے ذریعے نواز شریف صاحب نے نیب کے ذریعے لوگوں کا جینا انصاف سیل کے نام پہ. زرداری صاحب 10 سال عمران خان نے نہیں اندر رکھا تھا جیل میں، سیف برادران. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ جیل میں سیف کا جب آمنا سامنا ہوا تو وہ زرداری کے پیر پکڑ کے رونے لگ گئے کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھے نواز شریف نے کہا تھا کہ تن دے انہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس پاکستان کو ذاتی کوئی دو جنگجو گروہوں کی لڑائی ہے جس میں ایک گروہ طاقتور ہو جائے تو دوسرے کو کچل دیتا ہے اور دوسرا اس کو کچل، لیکن اس سے پاکستان کی اکانومی کو کیا مل رہا ہے؟ ایک طرف آپ IMF کو اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ آکے آپ کے چیف جسٹس کو کہتا ہے حساب دو، کیا کرتے ہو تم. ٹھیک ہے، یہ دوسری طرف ہمارے ہاں جو ہمارے پاس اکانومی گھومنے کا چکر ہو سکتا ہے ہم ان کو راستہ روک دیتے. مجھے نہیں پتا آگے جا کے کیا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ یہ راستہ کسی طرح نکل آئے، ملک ریاض پاکستان آئے اور آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ راحت صاحب، سرکاری زمینوں پر جو قبضہ تھا، سب کو تو پتا ہے کہ وہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اونے پونے داموں میں یہ خرید لی ہیں، سرکار سے ہی خریدی ہوں گے نا، مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ کسی اور سے خرید لی ہیں. جب وہ یہاں پر تھے تب تو کسی کو یاد نہیں آیا، اب جب باہر چلے گئے ہیں تو تب ان پر ریفرنسز بن رہے ہیں. دیکھیے جو ران صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ جی انتقام اور صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح احتساب کرنا، اس میں بہت مائنر سا فرق ہے. احتساب ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن احتساب ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے خلاف کیس کھولتے ہیں تو اس پہ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کیا کر رہے ہیں. جہاں تک ملک ریاض صاحب کا تعلق ہے، کراچی میں جب ایریا انہوں نے بنایا تھا تو وہ تو کراچی گورنمنٹ اور زرداری صاحب سسٹم سے لے کے بہت سارے لوگوں کے ہٹ لسٹ کے اوپر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی سچویشن یہ تھی. اسی وقت علی ریاض جو ان کا بیٹا تھا وہ تو باہر چلا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی وہ کمفرٹیبل نہیں تھا کہ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا جس طرح ملک ریاض کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس ہند گورنمنٹ سے بھی انائٹ تھے، لیکن ملک ریاض چونکہ ایک وزادار آدمی تھا، وہ چلتا رہا، ساتھ ساتھ وہ برداشت کرتا رہا، چیزوں کو آگے لے کے چلتا رہا. لیکن بعد میں ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ آپ بالکل ہی پھٹ پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی. اور پھر میں تو کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، صحافیوں کی ایک لسٹ بھی ہے، اور لگے ہاتھ صحافیوں کی لسٹ بھی سامنے آئی جانی چاہیے، کون کون بندہ کیا کیا کرتا رہا ہے اور کتنے پیسے لیتا رہا ہے. رانا صاحب کا نام ہے، چیک کراں گا، چیک کر لینا، ایڈ آن کروا دینا اگر نہ بھی ہوا نا، رانا صاحب کا نام نیچے پین سے لکھ دینا.
इमरान साहब अगर होता तो इन्होंने हालात चेंज हो जाते नहीं होगा। राणा साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो उनकी और उनकी बेटी की गुफ्तगू पीटीआई के टाइम पे ये हीरे की अंगूठियों वाली वो भी तो आई थी ना? नहीं क्या मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा भाई, क्या आई थी और मेरा सवाल भी तो सुनिए। वो भी तो आई थी ना उनकी वो जो ये वाली, वो ये भी तो, अब आप कह रहे हैं कि वो सुल्तानी गवाह नहीं बने, मतलब कहीं ना कहीं ही इज बीन पार्ट ऑफ, ही वाज प्लेइंग करप्शन, टैग अलोंग कर रहे थे ना वो सारी चीजों को, इंटरलिंक तो कर रहे थे ना, दूध के धुले हुए तो वो भी नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो आप बात कर रही है ना कि ये मेरा ख्याल है कि इसे मैं कंफर्म करूंगा कि जिस शख्स ने वो घड़ी कहा था कि इमरान खान ने पता नहीं कितने की खरीद मुझसे बेची, ये वो बाद में कहीं सरकारी सफों पे नजर आया, उसको कोई अवार्ड भी मिला है उसे, कोई हुकूमती अवार्ड, तमगा इम्तियाज मिला। उसे किस खिदमत पे मिला है तमगा इम्तियाज? अगर मुझे कोई मुझे बताए कि वो सिविल अवार्ड कौन सी खिदमत की कौम की से उसने, ये तो और भी बहुत कुछ बताता है, मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना? हाँ, तो वो अच्छा दूसरी चीज के बारे में जो उन्होंने करप्शन की बात की उसका जवाब जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सरकारी जमीनों पे कब्जा करना बहुत बुरी बात है, और सरकारी मैंडेट के ऊपर कब्जा करना कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात है। 24 करोड़ लोगों के मैंडेट के ऊपर कब्जा कर ले तो वो ठीक है, और अगर कोई सरकारी जमीन पे करे तो बहुत बुरा है। मैं उन्हें नहीं डिफेंड कर रहा भाई, अगर सरकारी जमीन पे कब्जा किया तो अदालतें हैं, करे, क्यों नहीं किया कराची की जमीन पे? सुप्रीम कोर्ट ने की थी एक दफा जब बात, क्यों नहीं? और आप ये जब करते हैं जमीनों पे कब्जा तो कराची में भी किया ना जी, मैं वही आ रहा हूँ। आप जब ये कहते हैं ना कि नया सर्वे अंगूठी दी या घड़ी दी या सोने के वो दी, तो ये क्यों नहीं हम कहते हैं कि जो 80 मिलियन पाउंड का फ्लैट था उसने उनसे सलमान शहबाज से और उनसे नवाज शरीफ साहब के बेटे से 180 मिलियन पाउंड का क्यों खरीदा? ठीक है, हम क्यों नहीं कहते आशियाना स्कीम में पैसे कहां गए, क्यों लगाए थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे क्यों लगाए थे? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़, ठीक है। लेकिन अगर मलक रियाज साहब ने किसी दिन बकौल उनके वो लिस्ट जारी कर दी कि उन्होंने उस बहती गंगा से किस किस ने स्नान किया है, तो तब लग पता जाएगा कि कौन कौन बेनिफिशियरी है। लिहाजा मैं ये समझता हूं, अगेन मैं उन्हें डिफेंड नहीं करता, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आपने भेजा उन्हें बाहर, नवाज शहबाज शरीफ साहब आपने ईसीएल में से नाम हटा के उनको बाहर भेजा है, बहुत सारे पॉलिटिशियन के भी नाम उसमें, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हैं जी वो लाएंगे, ये करेंगे, आपसे वो फर्क होगी तो लाई नहीं जाती, जिसका पिछले 4 साल से रोला मचाया हुआ आपने ना, ठीक है ना। वो आएगी तो फिर पंडोरा बक्स बड़ा खुलेगा, तो खोल लो ना, पंडोरा बक्स खोल दो ना, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं। पीटीआई के खिलाफ बड़ा उसमें है कुछ नहीं, अगर उसमें कुछ होता ना तो अभी तक आप उसे चाहे चुक के लाना पड़ता, लिहाजा आपको चुक पड़ जाती, लेकिन आप ले आते अगर उसमें कुछ होता। और फर्क होगी प्लस बुजदार, 2 कैरेक्टर थे ना, तो बुजदार तो इधर ही है कोड़ी का मैदान, ठीक है ना। आप कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, और भाई पानी का पानी दूध का दूध छोड़ दे, पानी का पानी कर दे। बुजदार तो यही, बुजदार को ले आए, जिन लोगों से पैसे लेके उनकी पोस्टर ट्रांसफर हुई थी उनको पकड़ ले कि तुमने पैसे देके कैसे पोस्टिंग कराई। बुजदार साहब तो 1 घंटे ही 10 दिन के जो कुछ हुकूमत के काम करने वाले हैं, हम तो सिर्फ हाईलाइट ही कर सकते हैं। एनीवेज नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।